बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिना व हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना अल मुमज्जद बशीरना अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम शरीफ वअला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन इमाम ज़मानिना हाज़ा हुज्जत इब्न अल-हसन रूही व अरवाहुल आलमीन अल तुराब मक़दमिहिल फ़िदा व जअलना मिन खैरि अअवानिही व अंसारिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व नाज़िरात, मोमिनीन और मोमिनात, मुस्लिमीन एंड मुस्लिमात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तौफ़ीक हासिल हो तो हम आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ इस दुआ के साथ हाज़िर हों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हम सबको तौफ़ीक दर के अलूम मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम अनायत फ़रमाए ताकि हम उनको ख़ुद से सीख सकें, समझ सकें, उन पर अमल कर सकें और मुबल्लिग़ अमली बन सकें इंसानियत और बशरियत के लिए, जो कि यकीनन हमारा इंसानियत और बशरियत पर एक एहसान होगा। और इस सिलसिला में जितना हो सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक इस आया करीमा का मिस्ताक बनने की कोशिश कर सकें, जिसमें इरशाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होता है व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के मामलात में एक दूसरे के साथ तावन कीजिए और उसके बिलअक्स मना फरमाया गया। यकीनन जब हम नियत कर लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, तहिया कर लेते हैं कि हमने नेकी के मामलात में एक दूसरे के साथ तावन करना है, तो जिन नेकी के मामलात में हमें प्रायोरिटी बेसिस पर एक दूसरे के साथ तावन करना है वो दीन इस्लाम को समझने और समझाने की नेकी है, वो ज़िंदगी की हकीकत को समझने और समझाने की नेकी है। कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आने और जाने के दरमियान हमारा वजीफ़ा क्या है। जितना हो सके इन मामलात में एक दूसरे के साथ तावन करें, एक दूसरे को ख्वाब गफलत से बीदार करने की कोशिश करें और एक दूसरे को झंझोड़ने की कोशिश करें। यकीनन यही मोरद पसंद परवरदिगार और बायस खुशनुदी इलाही होगा और हैं। और हमारी भी यकीनन यही कोशिश होती है कि इन्हीं मामलात को सामने रखते हुए आपकी खिदमत में हाज़िर होकर कोशिश करें कि एक दूसरे को रिमाइंड करवा सकें, ख़ुद अपने लिए भी और आपके लिए भी। आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले में चंद एक गुज़ारिशात जो कि शहज़ादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ शेयर करने की। दो तीन गुज़ारिशात आपके खिदमत में पेश करूँगा और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी दुआए सलामती इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्सआ व फ़ी कुल्लि स्सआ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व काइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। कबल इसके कि मैं शहज़ादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जो चंद एक गुज़ारिशात आपकी खबर में पेश करना चाहता हूँ उनका आगाज़ करूँ, एक दो बातें जिनकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आज यानी आज सुबह 5 मार्च करबला के हिसाब से, इराक़ के हिसाब से, जो पोप हैं दुनिया ईसाईयत के सबसे बड़े मसीही रहनुमा रूहानी पेशवा, वो इस वक्त इराक़ के अंदर मौजूद हैं। और आज यानी उनकी कल सुबह जो है वो आज ज़ाहिर वहाँ पर शाम है और कल सुबह के हिसाब से आज यहाँ पर रात है, तो आज की रात आधी रात में हमारे हिसाब से जो है वो होंगी। नजफ़ अल अशरफ के अंदर उनकी मुलाकात आयतुल्लाह अल उस्मा सैयद अली सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह के साथ होने जा रही है। और ये तारीख़ी वाक़या है, बाइन माना है कि पहली मरतबा शायद ऐसा हो रहा है कि जो पोप है वो किसी के घर उनको मिलने के लिए जा रहा हो। बहरहाल ज़्यादातर
ان کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور پروٹوکول کے مطابق وہ کہیں وزٹ کرنے نہیں جاتے. لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جس میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ ایک مرجع، ایک مجتہد اور مرجع عالی قدر شیعیان جہان، یعنی واقعاً عالم تشیع کے لیے یہ ایک باعث فخر بات ہے کہ ان کے مرجع کو، ان کے مجتہد کو، ان کے روحانی پیشوا کو، لیڈر کو ملنے کے لیے پوپ جو ہے وہ خود ان کے پاس جا رہے ہیں. یقیناً پوری دنیا کے اندر ایک بڑی ہاٹ نیوز ہے، ایک بہت ہی جو ہے وہ ڈسکشن اس کے اوپر ہو رہی ہے، اور دنیا مسیحیت کے اندر بھی اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، چونکہ خود پوپ جو ہیں وہ انہوں نے ٹائم مانگا تھا آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ سے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا، اور اب یہ ملاقات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، جہاں پر یہ بہت ہی خوش آمد بات ہے. اور یقیناً عالم تشیع جو ہے اس کو جتنا ہو سکے فخر کرنا چاہیے اس کے اوپر، اور بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہیں پر 2-3 باتوں کی طرف جو ہے نا میں اشارہ کرنا چاہوں گا بڑی احتیاط کے ساتھ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو اردو کے اندر پوسٹ ہم لوگ واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر بھیج رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کی پوسٹ ہے، ہو کیئرز، یہ ہمارے اپنے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر پوری دنیا کی نگاہیں ہوتی ہیں، اور آج کل کے زمانے میں جہاں گوگل کے اندر ایسی ایپس آ چکی ہوئی ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی زبان میں جو بھی کہیں گے اور وہ گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے فوراً ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. کوئی بھی جملہ آپ جو ہے نا وہ ٹائپ کر دیں اور جس زبان سے چاہیں جس زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج کے زمانے میں ہماری اپنی دسترس میں، ہمارے بچوں کی دسترس میں ہے. ہر آئی تھنک ایوری سیکنڈ پرسن جو ہے وہ اس کے متعلق کہہ سکتا ہے کہ ان کی دسترس میں ہے. میں نے کچھ پوسٹیں ایسی دیکھیں کہ جس میں وہ اپنے فخر کے طور پر یعنی کچھ جملات ایسے لکھ دیتے ہیں کہ جس میں اگرچہ کہنا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارے مجتہد جو ہیں وہ علی کے نوکر جو ہیں، وہ علی کے چاہنے والے جو ہیں، وہ مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور دنیا ان کے در پر جا کر جھکتی ہے، یا دنیا ان کے در پر جاتی ہے، وہ کسی کے در پر نہیں جاتے. اب یہ جملات جو ہوتے ہیں نا عزیزان محترم، یہ یقیناً مناسب نہیں ہیں. آپ اس کو اردو میں پوسٹ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کے لیے، لیکن ظاہر ہے پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے. کوئی بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ کر اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے. اگر کوئی ہمارے گھر مہمان بن کر آتا ہے، چل کر آتا ہے، تو جہاں پر یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے وہاں پر ہم اس کی تحقیر تو نہیں کر سکتے نا، کہ میرے گھر کوئی چل کر آئے تو اب ہمارے جو چاہنے والے ہیں یا ہماری فیملی جو ہے نا وہ یہ کہیں جی اپنی تعریف کیجئے، لیکن اتنی نہ کیجئے کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ دوسرے بندے کے لیے توہین ثابت ہو. پتہ چلے کہ جناب جو ہے نا وہ آپ دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، دوسرے کو آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بزرگوں کے در پر آ کے جھک رہے ہیں، آپ چل کے ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ہم کسی کے پاس. یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ اور ہمارے جتنے بھی مجتہدین ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظہ اللہ یا باقی جتنے مجتہدین ہیں، انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ تفریق نہیں رکھی، ڈسکریمنیشن انہوں نے کبھی نہیں کی، بلکہ اہل سنت کے متعلق کیا کہا تھا کہ ان کو یہ نہ کہو کہ ہمارے بھائی اہل سنت، کہو ہماری جان اہل سنت، انفسنا، یہ ہمارا نفس ہے، یہ ہماری جان ہے. یہ ہمارے مجتہدین کا، یہ ہمارے بزرگوں کا وتیرہ رہا. اور اب یہاں پر جو ہے نا جو بینرز لکھے ہوئے ہیں استقبالیہ کے طور پر، یقیناً آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ کے فرمان کے مطابق، حکم کے مطابق، ان کی کنسلٹیشن سے یقیناً لکھے گئے ہیں. اس میں لکھا ہوا انتم جزء منا، کہ تم ہم میں سے ہو. یعنی جو استقبالیہ بینر لگے ہوئے ہیں تو اس پر کیا لکھا ہوا؟ انتم جزء منا، تم ہم میں سے ہو، تم ہمارا حصہ ہو، تم ہمارے پارٹ ہو. یعنی آپ ہم میں سے ہیں. اب آپ ہم میں سے کیا ہیں؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب کا فرمان تو ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ دو طرح سے، یا تو آپ کے ایمان کے اندر بھائی ہیں یا خلقت کے اندر. اب ظاہر یہاں پر بھی جو ہے وہ جزء منا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ان کو توقیر اور ان کو عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم
دین الہی کے ماننے والے ہیں، آپ ہم میں سے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کمپیریزن کریں تو ادیان الہی بمقابلہ جو لادین ہیں، جو دہریے ہیں، جو وجود خدا کو ہی نہیں مانتے، لیکن بہرحال یہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، یہ دین الہی کو ماننے والے ہیں، یہ ادیان الہی کے زمرہ میں ہم سب لوگ یعنی جو ہے نا اس زمرے کے اندر بہرحال اہل کتاب مانتے ہیں ہم ان کو۔ وہ ایک اختلافات جو ہے نا وہ جو کیس ٹو کیس بیسس پر جا کر اگر ہم فیصلہ کریں گے تو وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی تسلیس کے حوالے سے، سلیس کے حوالے سے، اور بہت ساری اور جو ہے نا بحوث میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو جہاں پر ہماری خود اپنی لیڈرشپ جو ہے، خود آیت العظمت سید علی سستانی حفظہ اللہ جہاں پر فخر کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے مطلب جو ہے نا بیان فرما رہے ہیں، تو وہاں پر کیا زیب دیتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان کو جو ہے نا وہ اس طرح سے مطلب پیش کریں کہ خدا نہ خواستہ یوں لگے کہ جیسے ہم ان کی کسی شخصیت کی توہین کر رہے ہیں۔ نہیں کر سکتے ایسا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ چاہیے کہ ہم احتیاط کے ساتھ جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ لگائیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو برا لگے، ان کے چاہنے والوں کو برا لگے، اور یوں لگے کہ خدا نہ خواستہ ہم جو ہے وہ کسی کی توہین کر رہے ہیں اور کسی کی تحقیر کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو ڈیل اور ہینڈل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب میں آتا ہوں ایک اور جو ہے نا وہ اسی حوالے سے معاملے کے اوپر دیکھنے میں یہ آیا ہے، مطلب جو ہے نا کہ ابھی یہ جو پاکستان کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے لینے کا اعلان کیا ہے، تو مجھے سوشل میڈیا کے اوپر ایک اپنے ہی مومنین کے اندر جنگ سی لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں ایک مختصر سی بات کر کے آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں تمام تر اپنے مومنین اور مومنات سے، پیروان مکتب اہل بیت علیہ السلام سے، بلکہ سب پاکستانیوں سے یہ گزارش کروں گا، مسلمانوں سے، کہ سیاست کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب نہ کریں، اس حد تک نہ چلے جائیں کہ جہاں پر نفرتیں جنم لینا شروع کر دیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ آپ اپنے عقیدے کا اظہار کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اپنی اوپینین دیجئے، پولیٹکس اور جمہوریت اسی چیز کا نام ہے، لیکن دست و گریبان نہ ہوں۔ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کہیں نوبت یہاں تک نہ آ جائے کہ لڑائی اور جھگڑا جو ہے وہ آپس میں ہو جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جملات، کل کو اللہ کرے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے نا وہ لے جائیں، الحمدللہ، ہنی اللہ، دیٹس آل۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ نتیجہ کچھ اس طرف نکلتا ہے تو ہمیں آپس میں دست و گریبان نہیں ہونا چاہیے۔ سمپل سی بات جو ہے نا یہ ہے۔ میں بحیثیت دوست، بھائی، ایک طالب علم ہونے کے ناطے، قوم کا ہمدرد ہونے کے ناطے، میں جوانوں سے بھی یہ بات عرض کروں گا اور بزرگوں سے بھی یہ بات عرض کروں گا، چونکہ پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے ہماری یوتھ اتنا انوالو نہیں ہوتی جتنے ہمارے بزرگان سفید ریش جو ہے نا، سفید داڑھیوں والے، وہ انوالو ہوتے ہیں۔ ہونا چاہیے، آپ کی اپنی اوپینین ہونی چاہیے، آپ ان کو اپنی جو ہے نا وہ اوپینین دیں اور بتائیں، اس کا اظہار کریں، سپورٹ کریں، لیکن اپنے ہی جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جو ہمارے پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ دست و گریبان نہ ہوں، اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ جو نفرتوں کی دیواریں۔ انفارچونیٹلی میں یہ بات عرض کروں گا، میں مختلف گروپوں کے اندر دیکھتا ہوں، اور میں ہمیشہ یہی بات عرض کرتا ہوں، ہمارا بھی ایک ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے۔ اب ظاہرہ میں اگر پاکستان کی سیاست سے قومیات کی طرف چلا جاؤں تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ یہی ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ اختلافات ہیں، ہمارے 3-4 بڑے گروپ ہیں، اور ظاہر ہے ان کی قیادتیں ہیں، قائدین ہیں، اور آپس میں اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سلیقہ، یعنی جو راستہ ہے، جو طریقہ کار ہے، جو فکر ہے، وہ مختلف ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح سے قوم کی خدمت کر سکتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح سے خدمت کر سکتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اس طرح سے کر سکتا ہے۔ ہمیشہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں جو ہے وہ کاش کہ یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے، اختلاف رکھیں، ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے، ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مختلف گروپوں کے اندر بھی، لیکن آپس میں جو ہے وہ نفرتوں کی دیواریں اتنی نہ بڑھا لیں کہ ہم ایک دوسرے کا
جو ہے وہ مطلب سامنا کرنے سے بھی کترائیں، سلام تک نہ لیں، تعلقات ختم کر لیں؟ کس بیس کے اوپر؟ میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، میں اس طریقہ کار کو پریفر کرتا ہوں. کسی اور کی سمجھ میں کوئی اور بات آ رہی ہے، وہ اس طریقہ کار کو پریفر کر رہا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو فتووں کی فیکٹریاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو خائن، غدار، ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اس کو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم اپنے اختلافات کو اس حد تک رکھیں کہ نفرتوں کی دیواریں جو ہے وہ کھڑی نہ ہو جائیں، اور یہ نقصان دہ ہے. دشمن یہ چاہتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد ہے کہ ہم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پر لڑ رہے ہیں، یعنی نماز میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں یا ہاتھ کھول کر، اور دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے پر تلا ہوا ہے. دشمن چاہ رہا ہے کہ ہاتھ کاٹ دے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں. یہ بھی کوئی وجہ اختلاف ہے؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے یا آپ کے سمجھ میں انڈرسٹینڈنگ میں آ رہا ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا، آپ پڑھیے. میری نماز نہیں ہوتی ہاتھ باندھ کر پڑھ کے. اگر میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھوں گا میری نہیں ہوگی. میری نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ جس فقہ کو میں مانتا ہوں، جس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جن کے ذریعے میں نے حاصل کیا، ان کے مطابق یہ جائز نہیں ہے، باطل ہے، میری نماز باطل ہے. لیکن آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ نے یوں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی، آپ کی نماز میرے لیے جائز. ہمارے فقہاء کا، ہمارے تمام تر مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ آج تک ہمارے فقہاء نے یہ نہیں کہا کہ ان کی نماز ان کے حساب سے پڑھے گی باطل ہے. وہ کہتے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، پھر چاہے یہاں پر رکھیں، یہاں پر رکھیں، زیر ناف رکھیں، جیسے بھی رکھیں، ان کی نماز ان کے لیے جائز ہے. ان کی طرح سے پڑھے گی، ہماری نماز جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، باطل ہے. ہم جو طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق نماز پڑھیں گے. وہ ہمارے پاس اپنے جو ہے نا وہ دلائل موجودہ، ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ائمہ علیہ السلام نے پڑھی، انہوں نے اس طرح سے بتایا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کو ہم مانتے ہیں، اس کے مطابق ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا وہ جو ہے نا طریقہ کار. لیکن اب ظاہر ہے اسی کو وجہ نزاع بنا لیں، یہ تو کوئی تک نہیں بنتا. بھائی تم اپنے طریقے سے نماز پڑھو، میں اپنے طریقے سے نماز پڑھو، تو نماز پڑھو، لیکن اس کو وجہ نزاع بنا لینا. اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم، اب ظاہر ہے یہ تو شیعہ سنی کا مسئلہ ہو گیا نا مسلمانوں کے اندر، اور جب ہم شیعوں کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آ کر پھر جو ہے ایک نئی بحث اور نئی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. جو اس طرح سے نماز پڑھے وہ یہ ہے، اس طرح سے نماز پڑھے. بھائی نماز پڑھو، تمہاری سمجھ میں یہ آ رہی ہے، تمہارا مجتہد یہ کہہ رہا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ یا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح سے نماز پڑھنا جو ہے وہ، تم اس طرح سے پڑھ لو. تم کسی دوسرے کی نماز کو کیسے باطل قرار دے سکتے ہو؟ ہاں تمہارے لیے اس طرح سے پڑھنا یقیناً جو ہے نا وہ باطل ہوگی. اظہار کیجئے، بتا دیجئے، آپ اپنا عقیدہ بتا دیں، وہ اپنا عقیدہ، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے اس موضوع کے اوپر نا. اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر لڑائی جو ہے نا نزاع معنی نہ دارت، یہاں پر کوئی تک نہیں بنتا نا لڑنے کا اور جھگڑنے کا. اور اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس نے محترم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کمیونٹی کے اندر، وہ امریکہ کی کمیونٹی ہو، وہ پاکستان کی کمیونٹی ہو، وہ ایران کی ہو، وہ عراق کی ہو، اور وہ ہمارے شہروں کی ہو، محلوں کے اندر، ہم کوشش کریں مشترکات کو سامنے رکھتے ہوئے اختلافات کو ختم کریں. جتنا بھی ہو سکے وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مطلب کوشش یہ کریں کہ اختلاف کم سے کم ہو اور مشترکات کے اوپر ہمارا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے. اور سیاست کی وجہ سے یا عقائد کے اختلاف کی وجہ سے جو معاملات آپ کی سمجھ میں ڈیفرنٹلی آتے ہیں، یہاں پر لڑائیاں اور جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. تو بہرحال یہ میری دو گزارشات تھیں. ایک تو پاپ کے حوالے سے پوسٹیں لگائیے، استقبالیہ دیجیے اور تعریف کیجیے، خوش آمدید کہیے، بڑی اچھی بات ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی. لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ کہیں پر کوئی ایسی پوسٹ نہ لگائیں آپ کہ خدا نہ خواستہ جس کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوں کہ جس سے یہ لگے کہ مخالف کی آپ توہین کر رہے ہیں، یا ان کے چاہنے والوں کو برا لگے کہ ہمارا اگر بزرگ چل کر آپ کے گھر میں گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیٹھ کر جو ہے وہ ٹھیک ہے تعریف کیجئے، لیکن اس پیرائے میں کیجئے کہ خدا نہ خواستہ اس کے اندر جو ہے وہ منفی پہلو نہ نکلتا ہو، کسی کی توہین اور تحقیر کا پہلو نہ نکلتا ہو. کیونکہ ہمارے لوگ جذباتی ہوتے ہیں، اور جذباتی ہو کر پھر وہ جب اپنے پیر کا نعرہ لگاتے ہیں تو بعض اوقات ایسے نعرہ لگاتے ہیں کہ اگلے کو لگتا ہے کہ آپ ہمارے بزرگ کی توہین کر رہے ہیں. وہ پہلو نہیں ہونا چاہیے. بڑی احتیاط کے ساتھ
اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بس ایک گزارش میں کرنا چاہ رہا تھا. اور دوسرا یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے تو اس میں یقیناً اپنے اپنے نظریات ہیں. اور بائی دا وے میں اگر اپنی بات کروں تو اسٹل آئی سپورٹ پی ٹی آئی اور عمران خان خیر الموجودین. ہی از اسٹل مطلب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بیٹر دین ادرس. چوروں کے مقابلے میں وہ چور نہیں, خامیاں اس کے اندر بھی ہیں, وہ انسان ہے, فرشتہ نہیں ہے اور جائز الخطا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی بندہ جو ہے نا کو ہم مجتہد مانتے ہیں. وہ ایک سیاسی لیڈر ہے اور سیاسی غلطیاں بھی بلنڈرز بھی اس نے کیے ہوئے ہیں. لیکن جو اس وقت چاروں طرف نگاہ دوڑائیں تو اس میں جو کچھ موجود ہے ہی از دی بیسٹ. مطلب ابھی تک اس کا کنڈکٹ بھی جو ہے نا وہ تمام تر خامیوں کے باوجود اگر ایٹ دی اینڈ آپ جو ہے نا وہ کنکلوڈ کریں تو ہی از دی بیسٹ. مطلب جو ہے نا وہ خیر الموجودین ہے, بہترین ہے اور دوسروں سے بہتر ہے. باقی اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے آزمائے ہوئے ہیں اور ان کا کنڈکٹ بھی سامنے ہے. اور یہ خود اسی سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ بھی سارے کا سارا سامنے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن بہرحال میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹل آئی پرے فار ہم. مطلب ہم جو ہے نا وہ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور یہ ہے کہ ملک کے لیے کچھ بہتر جو ہے نا وہ کر سکے. باقی تو ظاہرہ کل پتہ چل جائے گا. آج رات کو 12-1-2 بجے جو ہے نا صبح فجر کی نماز سے پہلے نتیجہ نکل آئے گا کہ کیا صورتحال بنی اور کیا بن رہی ہے. تو جو بھی ہوگا دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. مطلب جو بھی ہوگا وہ ہوگا. لیکن یہاں پر اب میں اگر اپنی اوپینین دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس کے مخالف ہوں وہ بیٹھ کر گالیاں نکالنا شروع کر دیں. بھائی آپ کو پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, کمائن کہ اگر آپ کو کوئی اور لیڈر پسند ہے تو مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اپنے جو ہے وہ جو بھی لیڈر صاحبان ہیں ان کی تعریف کیجیے, ان کو ووٹ دیجیے, ان کو سپورٹ کیجیے, لیکن ہمارا رشتہ جو ہے اس میں خلل نہیں آنا چاہیے. ہماری دوستی کے اندر, ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اندر, ہمارے بھائی چارے کے اندر, ہماری جو ایک مطلب ایک اپنی ایک چار دیواری ہے ایمان کی, اس میں کہیں پر جو ہے نا وہ دراڑ نہیں پڑنی چاہیے. دیٹس آل. میں ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ یہ عرض کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی. ہمارے یہاں جناب 6:20 پر جو ہے نا وہ اذان ہوگی. سین ہوزے سسٹم ہمارا الحمدللہ اپ ٹو ڈیٹ ہو چکا ہوا ہے. کوشش کی ہم نے, تو آج میں اپنا پروگرام بھی جو ہے نا وہ ٹھیک 6:20 پر ختم کروں گا تاکہ 2 منٹ کے بعد جو سین ہوزے کی اذان ہے وہ پخش کی جا سکے. اور انشاءاللہ ہماری آئندہ سے کوشش بھی جو ہے نا وہ یہی ہوگی. اب ظاہر ٹائم آگے کی طرف جا رہا ہے نماز کا اور اذان کا, تو ہمیں انشاءاللہ ایونچولی تھوڑا ٹائم زیادہ مل جائے گا. مطلب اگر میں ٹھیک 5 بجے پروگرام شروع کروں تو 1 گھنٹہ 20 منٹ, 1 گھنٹہ 15 منٹ ابھی مل رہے ہیں, اور پھر یہ ایسے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ اپنا 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہمیں مل جایا کرے گا. لیکن فی الحال میری کوشش یہی ہوگی کہ میں جتنے دن ہوں یہاں پر تو ہمارا پروگرام جو ہے نا اس طرح سے ہو کہ 6:20 پر اسے اختتام پذیر کر دیں. پھر ظاہر جب ٹائم چینج ہوگا تو پھر یہ سارے کا سارا سسٹم ہی جو ہے وہ انشاءاللہ بیٹر ہو جائے گا اور ہم اپنی پرانی روٹین میں آ جائیں گے. اگرچہ پاکستان کے لیے تھوڑی پرابلم ہو جائے گی, اس لیے کہ آج کل پاکستان کے ساتھ ہمارا 1 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے. تو پاکستان سے جو مومن و مومنات اور جو بھی ناظرین اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہو جاتا ہے کہ میں اگر 5 بجے شروع کرتا ہوں, وہاں پر صبح کے 6 بجے ہوتے ہیں, وچ از آف کورس گڈ ٹائم. سن رائز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ آدھا پونا گھنٹہ پروگرام جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, یا 15 منٹ بعد بھی جوائن کر کے دیکھ سکتے ہیں, جیسے ابھی وہاں پر 6:30 ہوئے. لیکن ظاہر ہے جب 1 گھنٹہ ہم لوگ آگے چلے جائیں گے تو پھر وہ بھی 1 گھنٹہ پیچھے آ جائیں گے, تو پھر جو ہے نا وہ ٹائم تھوڑا سا ہوگا. لیکن بہرحال اینی وے. اچھا جی, اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف جو میں نے چند دن پہلے شروع کیا تھا 15 رجب کی مناسبت سے, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے میں ٹریولنگ میں ہونے کی وجہ سے اس کو کنٹینیو نہیں کر پایا, اور پھر میں نے کل اس کا دوسرا حصہ جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, اور آج میں چاہوں گا کہ اگلا اس کا حصہ جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. کل میں نے حجاب کے حوالے سے بات کی تھی کہ عفت و پاک دامنی شہزادی زینب کبریٰ سلام علیہا علی و بطول علیہم السلام کی بیٹی ہیں, اور وہ رول ماڈل ہیں, اور انہوں نے عملی نمونہ بن کر دکھانا تھا, یہ ان کی ذمہ داری تھی. اور اسی لیے ان کا کنڈکٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اہمیت ہے حجاب کی. اور اسی کے زمرے میں میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ یہاں با حجاب ہیں یا بی حجاب ہیں یا بد حجاب ہیں. با پردہ ہیں, بی پردہ ہیں اور بد پردہ ہیں, یعنی وہ بی پردگی میں تو نہیں آئیں گی, لیکن با حجاب کے اندر بھی کیٹیگری بن جائے گی بد حجاب کی.
اللہ کرے کہ ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو، ہماری بیٹیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو، اور جو ناظرین ماں باپ ان کی بات یہ سمجھ میں آ گئی ہو، تاکہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سمجھا سکیں کہ اگر آپ نے حجاب کرنا ہے تو پراپر حجاب کریں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب ظاہر ہے جو لوگ بالکل حجاب نہیں کرتے وہ ایک الگ بحث ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بیٹھ کر ان کو مخاطب کرتے ہوئے ڈسکشن کی جا سکتی ہے، ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ جو سر کے حجاب کے قائل نہیں ہے، یا اندام جو فگرز جو جسم کے اندام ہیں ان کے بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ بلیو ان اٹ اور دیٹس فائن۔ ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اور بائی دا وے جو انوائرمنٹ ہوتی ہے یہ بھی بہت افیکٹ کرتی ہے، اور ان کے بھی اپنے ایک دلائل ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے معاشرہ ان کو کنونس کر لیتا ہے۔ اور میں نے یہ بات بارہا عرض کی ہے کہ اگر حتیٰ کوئی بی حجاب خاتون بھی ہو تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک کافرہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک وہ منکرہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک وہ گناہ گار ہے، نعوذ باللہ من ذالک وہ فاسق ہے یا فاجر ہے۔ لیکن بہرحال اس زمرے میں وہ فاسقہ و فاجرہ ہے وہ کہ وہ علنی طور پر ایک حکم الہی کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی ہم جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ حکم نہیں دے سکتے کہ مثال کے طور پر جناب وہ کوئی بد کردار نعوذ باللہ من ذالک ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اور کچھ بھی کہ ان کی سمجھ جو ہے نا وہ نہ ہی ہو، اور اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اب میں یہاں پر علماء اور ہمارے مبلغین جو ہے نا ان سے گزارش کروں گا، گھبرایا نہ کریں اسلام کی تعلیمات اور تبلیغات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تبلیغات ہوتا ہی پیغام کو پہنچانا ہے، گھبرایا نہ کریں پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ باین معنی کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر یہ بات کی تو اگلے کسی بندے کو پسند نہیں آئے گی، اس کو بری لگے گی۔ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کوئی شخص پریکٹسنگ، وہ حجاب نہیں پہنتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزے نہیں رکھتا، وہ خمس نہیں دیتا، وہ جہاد نہیں کرتا، وہ زیارت کے لیے نہیں گیا ہو، مثال کر وہ امر بالمعروف نہیں کرتا، وہ نہی عن المنکر نہیں کرتا، وہ تبرع اور تولا، کوئی اس نے حج نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو مثال کے طور پر خواتین کو حجاب کے متعلق بات کی، یا بے نمازی کے سامنے نماز کی بات کی، یا جو خمس نہیں تھا خمس کی بات کی، یا جو بھی، تو اب اس کو برا لگے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈر غلط ہے، اس لیے کہ آپ 70 تعویلیں کرنے کا حکم دیا گیا نا، حسن ظن جسے کہتے ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے اس تک یہ پیغام ہی نہ پہنچا ہو، یا اس طرح سے نہ پہنچا ہو جس طرح سے پہنچنا چاہیے، یا اس کے مقابلے میں مخالفین نے اس کو کنونس کر دیا ہوا ہے کہ حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز ضروری نہیں ہے، خمس دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، دیں چاہے نہ دیں پھر بھی آپ کا مال جو ہے نا پاک ہوتا ہے۔ جہاد جو ہے نا کس نے کہہ دیا، امر بالمعروف، مجھے کیا، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں کیا ہو رہا ہے، مطلب وائی آئی مطلب جو ہے نا گیٹ انوالو ان ٹو دیٹ ون۔ تو ظاہر وہ بندہ کنونس ہو چکا، وہ کہتے ہیں کہ یو آر یور اون، مجھے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، وہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی نا، اس کو آپ نے بتایا نہیں ہے، اس کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ بتائیں گے، اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، could be کہ someone اس کی سمجھ میں نہ ہو، سمجھ میں آ جائے، اس کو دلیل پسند، ضروری نہیں کہ وہ وہیں پر بیٹھ کر واہ واہ کرے اور کہ یس یو آر رائٹ، لیکن اگر آپ نے اس کو دلیل دے دی، وہ بعد میں سوچے گا بیٹھ کر۔ یہ روش تبلیغ یہی ہے نا۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے اور انبیاء علیہ السلام کے مطابق حکم فرمایا تھا، کیا تھا؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، وَمَا یعنی ہم پر کچھ نہیں ہے، علینا ہم پر، إِلَّا الْبَلَاغُ مگر یہ کہ فقط پیغام کو پہنچا دیں، یعنی ہماری ذمہ داری ہے پیغام کو پہنچانا۔ اب میں نے زبردستی ان کو منوانا نہیں ہے، وہ مانتا ہے نہیں مانتا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا، وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، میرا کام ہے پہنچانے میں بخل نہ کروں، پہنچانے میں ہچکچاؤں نہیں، پہنچانے میں ڈروں نہیں، بلکہ پہنچا دوں۔ وہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا بھی وہ مطلب جو ہے نا وہ نان پریکٹسنگ مسلمان کیوں نہ ہو، آپ کے نزدیک یہ تو اس کا مڑنا محال ہے، تو وہاں پر بھی کیا حضرت حر ابن یزید ریاحی جو ہے وہ آخری لمحے پلٹ نہیں آئے حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ تاریخ کے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں مایوس ہونے والے؟
کبھی بھی کوئی بھی پلٹ سکتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے یہاں پر آ کر میں قبل اس کے کہ یہ دلائل دوں کہ مطلب جو ہے نا وہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا فورسفلی میں یہ بات عرض کروں گا کہ جو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا اتبعونا, یہ بہت بڑا کلیم ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. اگر لوگوں تک ہمارے محاسن کلام پہنچ گئے وہ خود بخود ہماری اتباع کریں گے. میرا کام ہی نہیں ہے ان کو زبردستی لانا, میرا کام ہے پہنچانا. میں بات تو کروں, میں حجاب کی اہمیت تو بیان کروں, میں نماز کی اہمیت تو بیان کروں, میں زکوٰۃ کی خمس کو پے کرنے کی اہمیت تو بیان کروں, میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے متعلق بیان تو کروں. میرا کام ہے بیان کرنا. میں اگر غیبت سے کسی کو روکنا چاہتا ہوں تو میں غیبت کے ٹاپک پر گفتگو تو کروں, گناہان کبیرہ و صغیرہ بیان تو کر دوں, صلہ رحمی اور قطع رحمی کے متعلق بیان تو کروں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ صم بکم فہم لا یبصرون؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ان کی آنکھیں بند ہیں اور ان کے کان بند ہیں اور ان کے دل بند ہیں؟ ہو سکتا ہے دل کا کوئی دریچہ کھلا ہوا اور جہاں سے آپ کی آواز ان تک پہنچ جائے اور وہ توبہ اور تائب کر لیں. اگر بتائیں گے نہیں, اگر وما علینا الا البلاغ, اگر تبلیغ نہ ہو تو توبہ کون کرے گا؟ خدا کو پہچانے گا کون؟ پھر گناہان کبیرہ و صغیرہ سے پلٹ کر آئے گا کون؟ ان کو پلٹانا کس نے ہے؟ کیا ڈنڈا اٹھا کر سر پر مارنا ہے؟ کیا اللہ کی روش جو ہے نا وہ ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کی روش یہ تھی کہ وہ مطلب جو نہیں مانتا اس کو سزا دو, اس کے ہاتھ کاٹ دو, اس کے پاؤں کاٹ دو, اس کو تباہ و برباد کر دو؟ نہیں. 850 سال کے بعد جا کر حضرت نوح جو ہے نا توبہ وہ دعا کرتے ہوئے تباہی ان کی جو ہے نا وہ لاتے ہیں. حضرت لوط کی قوم کتنے عرصے کے بعد جا کر جب وہ بالکل ہی حدیں کراس کرتی تب جا کر ان پر عذاب آتے ہیں. وہی اگر آپ دیکھیں, اور پھر نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق وما یعذبکم وانت فیہ, ان کو میں عذاب نہیں کروں گا جب تک آپ کا وجود ہے. وہ تو ختم ہی ہو گیا نا معاملہ. تو ظاہر اب روش کون سی؟ روش یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں, ہم ان کو بتائیں. اور یہاں پر جو ہے نا بزرگوں کو جیسے کہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ عزیزان محترم, اللہ معاف عطا فرمائے, استغفر اللہ ربی وتوب الیہ, استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. لیکن ہو بھی چاہتا ہے میرا اپنا بیٹا ہو, میری بیٹی ہو, میرے اپنے بچے ہوں, اگر وہ گندگی کے ساتھ جو ہے نا وہ لپٹ تپڑ کے آ جائیں گے تو کیا میں ان کو دور بھگا دوں گا؟ میں سینے سے لگاؤں گا. میرے اپنے بچے کے وجود سے اگر پسینے کی بدبو آ رہی ہو تو کیا میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا؟ کیا باپ جو ہے نا وہ, میں نے خود یہ کیا ہوا کہ باپ اپنے بچوں کے ڈائپر چینج نہیں کرتے؟ کیا ماں چینج نہیں کرتی بچوں کے ڈائپر؟ کیوں کرتی ہے؟ وہ تو نجاست ہے, وہ گند ہے, لیکن اس کو صاف نہیں کرتے. کیوں برا نہیں لگتا؟ اس لیے کہ اپنے بچے. تو اگر علماء بھی اپنی قوم کو اپنے بچوں کی طرح سمجھیں تو ان کے گناہوں کی بدبو سے پریشان نہیں ہونا. ان کے گناہوں کی بدبو سے میں نے جو ہے چہرہ دوسری طرف نہیں کرنا, اپنی روش کو تبدیل نہیں کرنا, مایوس نہیں ہونا, ڈس اپوائنٹ ہو کر جو ہے نا میں نے تبلیغ نہیں چھوڑنی, بلکہ میں نے وہ جیسے ڈائپر چینج کرتے ہیں نا تو نجاست کو دور کرنا ہوتا ہے, ویسی طریقے سے ہم نے ان نجاستوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوگی؟ تبلیغ کے ذریعے, پیغام کو پہنچانے کے ذریعے, بتانے کے ذریعے, سمجھانے کے ذریعے. میں بتاتا رہوں کہ جناب جو ہے نا واجبات کیا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں عزیزان محترم, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا فقط جو ہے نا وہ علماء کی ذمہ داری ہے؟ کیا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا بزرگان کی ذمہ داری ہے؟ کیا تنظیموں کی ذمہ داری ہے؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ڈنڈے لے کر جناب جو ہے نا وہ ظالم کے خلاف نکلنا ہے اور مظلوم کی حمایت کرنا ہے؟ کیا برائی سے روکنے کے لیے آپ کو کلاشنکوف چاہیے؟ حضرت محترم, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا میں اگر سمجھا دوں, میں اگر بتا دوں. میں نے ایک مرتبہ جو ہے نا محرم کے ایام میں, بلکہ مجھے یاد ہے سلاؤ میں, لنڈن کے اندر جو ہے نا وہ, یعنی سلاؤ ظاہر ہے لنڈن سے باہر ہے, انگلینڈ میں نے جو ہے نا یہ موضوع رکھا تھا کہ میں جو ہے نا وہ بیٹھ کر یہ دیکھوں کہ اگر میں حسین ابن علی علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو میں کسٹمائز کروں, اپنے گھر میں حسینی کردار کو جو ہے نا وہ ڈھونڈ کر انجام دینے کی کوشش کروں. لیکن اب ظاہر ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے, اگر میں بتاؤں گا نہیں تو بندہ کہتا ہے who cares. میں مثال دیتا ہوں, خاندان کے اندر ایسا ہوتا ہے, دو بھائیوں کے اندر ڈسپیوٹ ہو گیا اور پورا خاندان جانتا ہے کہ ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے, ایک لالچی ہے دوسرا حق پر ہے, ایک کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر چیز پر جو ہے نا وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, لالچ کا مارا ہوا ہے, جاہل ہے, بدزبانی کرتا ہے, اور کوئی اس کا جو ہے نا وہ دین مذہب نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان معاملات کے اندر. اور اس کے مقابلے میں وہ جانتے ہیں کہ 180 درجے جناب جو ہے نا بندہ سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, الزام نہیں لگاتا, غیبت نہیں کرتا, صلہ رحمی کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, دین کی پابندی کرتا ہے, کسی کا مال نہیں کھاتا. اور اب ان کے اندر ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اور صاف دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے, آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو واجبات کا سمجھ ہی نہیں آ رہی,
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا. یہاں پر آپ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے, یہاں پر آپ منہ دوسری طرف نہیں کر سکتے, یہاں پر آپ کی ذمہ داری بنتی. ظاہر ہے جو ظالم ہے, جو جھوٹا ہے, جو مکار ہے, جو حریص ہے, وہ گالیاں تو دے گا, وہ برا بولا تو کہے گا, لیکن پھر امر بالمعروف ہے کیا, نہی عن المنکر ہے کیا؟ کیا مطلب جو ہے نا وہ میں ڈنڈا اٹھا کر تو محلے کے اندر نکلوں؟ کیا میں ڈنڈا اٹھا کر شہر یا پوری دنیا کے اندر بیٹھ کر امر پر؟ میں نے گھر سے شروع کرنی ہے. میں گھر میں دیکھوں میرے دو بھائی جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور ان دونوں کے اندر میں جانتا ہوں کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے, اور اس کے باوجود اگر میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں تو یہاں پر اللہ کی لعنت آتی ہے نا. سمجھ نہیں. پھر انسان کہتا ہے آقا مجھے سمجھ نہیں آتی, میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے بخت بند ہو گئے ہیں, سمجھ نہیں آتی, نحوست کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں, سمجھ نہیں آتی, جو کام کرتا ہوں وہ الٹا ہو جاتا ہے. بھائی الٹے کام اس لیے ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہو, اگر جھوٹ بولتے تو لعنت اللہ علی الکاذبین, یا جھوٹ بولنے کے والے کی سپورٹ کرتے ہو, غیبت کرتے ہو, غیبتیں سنتے ہو, قطع رحمی کرتے ہو, اور جہاں کہیں دو بھائیوں کے اندر ڈسپیوٹ ہو جائے اور تمہیں پتہ ہو حق کس کے ساتھ ہے, اور اس کے باوجود بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہو, تو یہ نحوست کی دیواریں کھڑی ہوں گی نا. یہ آٹومیٹکلی مطلب جو ہے نا پھر کیا ہوگا, پھر یہی ہوگا نا, نحوست کی دیواریں. پھر بندہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہا, لیکن یہ کون سمجھائے گا؟ یہ مبلغین سمجھائیں گے, یہ علماء سمجھائیں گے. ہمیں ڈرنا نہیں ہے, ہمیں گھبرانا نہیں ہے, ہمیں حق کو حق کہنا ہے, باطل کو باطل کہنا ہے. بلیک میلنگ, وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر, اللہ کے ہاتھ میں. لیکن بہرحال تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یہاں پر حجاب کے حوالے سے, نماز کے حوالے سے, امر بالمعروف کے حوالے سے, نہی عن المنکر کے حوالے سے, تمام تر معاملات کے اندر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی روشنی میں پورا طریقے سے جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ جو ہمارا وظیفہ بنتا ہے اس کو ادا کریں. اور مبلغین کا وظیفہ بنتا ہے تبلیغ کرنا, بغیر اس کے ڈرے, بغیر اس کے گھبرائے کہ کوئی مجھ پر تنقید کرے گا, اس کو پسند نہیں آئے گا, گریبان پکڑ لے گا, ہو سکتا ہے وہ کل کو آپ کو خمس دینا چھوڑ دے, ڈونیشن دینا چھوڑ دے کہ یہ تو ہمیشہ جناب ایسی باتیں کرتے. لیکن یہاں پر ان سے نہیں ڈرنا, ان سے نہیں گھبرانا, بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق, اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم نے آگے بڑھتے ہوئے اپنا وظیفہ سر انجام. پھر مشکلات جو ہے نا معاشرے کی بہت حد تک آسان ہو جائیں گی. That's exactly what it is. چلے اچھا, اب یہ آگے بڑھتا ہوں میں نا. شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کے حوالے سے بھی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے پیٹرن کیا ہے. یعنی ہماری خواتین کے لیے بالخصوص اور ہم سب کے لیے جو مشترکات ہیں جنڈر سے ہٹ کر, کچھ چیزیں ہیں جو جنڈر سے مربوط ہیں جیسے حجاب کے حوالے سے جنڈر, لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ جو جیسے عبادت کے متعلق میں نے بات کی, ولایت مداری کی بات کی, اس میں مرد و زن کا کوئی وہ ڈفرینسیشن نہیں ہے. جو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کی میں نے پہلے دن بات کی تھی عبادت کے حوالے سے یا ان کے علم کے حوالے سے اور ان کی عبادت کے اوپر پابندی کہ بھوک کے باوجود کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. اور شام غریبہ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ نماز قضا نہیں کی, نماز شب قضا نہیں کی, یعنی نوافل جو ہے ان کے قضا نہیں ہوئے. وہ جو ہے نا وہ ناکے کی پشت پر بیٹھ کر بھی انہوں نے نماز جو ہے نا وہ قضا نہیں ہونے دی. تو اب ظاہر ہے یہ جو ان کا نماز قضا نہ ہونے دینا, نوافل کی بات کر رہا ہوں, واجبات تو ایک طرف, اور امام سجاد علیہ السلام کا گواہی دینا, تو یہ جنڈر سے ہٹ کر مرد و زن کے لیے اہمیت اس بات کی کہ عبادت کے حوالے سے کبھی بھی کوتاہی نہ کریں. عبادات کے حوالے سے, نماز کے حوالے سے, اللہ رب العزت کی بندگی کے حوالے سے, اور بدترین حالات میں بھی جو ہے نا وہ کبھی وہ عبادات کو قربان نہ کریں, عبادات کو نہ چھوڑیں. یہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کی زندگی. اور علم کے حوالے سے اب ظاہر ہے وہ عالمہ غیر معلمہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد ہو یا زن وہ ان پر ضروری ہے کہ وہ علم کے حصول کے لیے کوشش. اور تیسری بات جو میں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی ولایت مداری ہے. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دفاع میں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کا ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ان کے بابا ہیں وہاں سے لے کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے لے کر امام حسین سید الشہداء علیہ السلام سے لے کر امام سجاد علیہ السلام کی امامت کے معاملے میں بھی
شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یہاں پر ہر جگہ پر دفاع کرتی ہوئی نظر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. وہ جو عصر عاشور سید سجاد کو اٹھا کر لائی ہیں، بچا کر لائی ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے نا دربار میں بھی جا کر جہاں کہیں دیکھا کہ سید سجاد کی جان خطرے میں ہے تو فوراً جو ہے نا شہزادی سامنے آ جاتی ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مردوں یا زن ولایت علی ابن ابی طالب ایک کویسچن ہے بائی دا وے محترم. یہ ہمیں خود اپنے آپ سے کویسچن کرنا چاہیے. میں اپنے آپ سے بیٹھ کر پوچھوں میں نے کیا کیا ہے، میں نے کون سی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کو ادا کی ہے، میں نے آئندہ نسلوں تک پیغام ولایت کو پہنچانے کے لیے کیا کیا ہے، مطلب کون سی خدمات میں نے سر انجام دی ہیں. کبھی بیٹھ کر سوچا ہے، پلان کیا ہے، میں نے کبھی کسی قسم کی قربانی دی ہے، قربانی کے لیے آمادہ و تیار رہا ہوں ذہنی طور پر تاکہ یہ پیغام آئندہ نسلوں تک پہنچے جس کے اندر خون شہداء شامل ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے 85 طریقہ کار ہے. تو یہ پیغام ہے، اور اس میں بھی مرد و زن جنڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مرد ہو یا زن ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر دیکھیں. اور ظاہر ہے یہاں پر میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، یہ جو مس یوز کرتے ہیں نا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور ولایت کے نام پر جو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا برا بلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، یہ میں اس کی تشویق نہیں کر رہا ہوں بائی دا وے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ جہلا ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ جناب جو ہے نا وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے دفاع میں اپنے ہی بھائیوں کا گریبان پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ ان کے اندر شیاطین گئے ہوئے ہیں. یہاں پر ولایت کا مطلب جو ہے نا، اور دفاع ولایت کا مطلب اس نظام کو، اس سسٹم کو، اور اس فکر کو، اس سوچ کو سمجھنا اور دوسروں تک سمجھانے کی کوشش کرنا. اور اس کے لیے، اور ظاہر ہے ایک سسٹم، اور یہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کا سسٹم ہے، یہ ولایت الہیہ کا تسلسل ہے. سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہاں پر جو ہے نا وہ انما ولیکم اللہ کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر اللہ کا رسول اور پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو ظاہر یہ ولایت الہیہ کا تسلسل ہے. تو ہم نے یہاں پر جب ولایت مداری کی بات کرتے ہیں تو ہم نے رکنا نہیں ہے یہاں پر، بلکہ اس وائڈر سسٹم کے اندر جو ہے حاکمیت الہیہ کو قبول کرنا اور اس کے پرچار کے لیے، پورے سسٹم کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا. یہاں پر اگر میں نے اپنی سوچ کو کتا رکھتے ہوئے یہاں اس دائرے کے اندر جناب سر، تو یہ غلط ہوگا. وہ دائرہ ہے وسیع دائرہ، وہ ولایت الہیہ کا دائرہ، وہ حاکمیت الہیہ کا دائرہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اس ولایت الہیہ اور حاکمیت الہیہ کے اندر آنا ہے جس کے اندر اس کے تسلسل کا نام جو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب اور ولایت ائمہ علیہ السلام ہے. یہاں پر ہم بیٹھ کر الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وائمۃ علیہم السلام. تو ظاہر یہاں پر جو ہے نا وہ ولایت الہیہ ہی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش جو ہے نا میرے پاس بہت کم ہے، تو میں چاہوں گا کہ جلدی جو ہے نا وہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں تاکہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ یہ کیا مسئلہ ہے جی، معذرت کے ساتھ صرف ایک سیکنڈ مجھے دے دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اچھا جی، تو میں تو خلاصہ کلام جو ہے نا میں جو عرض کر رہا تھا وہ بہرحال میرے پاس جو 5-7 منٹ پڑے ہوئے، میں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی اگلی ایک جو وہ ہے اس کو صرف آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی جو اگلی صفت ہے، ان کا جو کردار ہے، جو فٹ سٹیپ ہے، ظاہرہ جانتی ہیں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ ہم نے دنیا کو پیغام دینا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اگلا ہے روحیہ بخشی، انکریجمنٹ. یعنی ایک بارز صفت جو ہے نا شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وہ کیا ہے کہ نہ فقط یہ کہ ان کو خود اپنے اعصاب پر کنٹرول تھا کہ انہوں نے یہاں پر کسی جگہ کمزوری نہیں دکھائی، بلکہ دوسروں کو بھی وہ انکریج کرتی رہی ہیں، حتیٰ امام سجاد علیہ السلام کو. اب میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں.
سب سے پہلی بات یہ ہے، اب ظاہر یہاں سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں گھر کا نظام جو ہے نا اس میں خاتون کا کردار بڑا مہم ہوتا ہے، وہ بحیثیت بیوی ہو، بحیثیت ماں ہو، بحیثیت بہن ہو، بحیثیت بیٹی ہو، اور یہ صفات ان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ انکریج کریں، کہ وہ اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ کنبے کو جو ہے وہ ایک ایسی اکائی ہوتی ہے کہ جنہوں نے جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے۔ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے متعلق جو ہے نا یہ ملتا ہے 2-3 باتیں۔ نمبر 1، میدان کربلا سے نکل کر کوئی سوچ سکتا ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے اعصاب کیسے ہوں گے؟ بچہ کیا ہے ظاہری طور پر، ماں کو بیٹے بڑے عزیز ہوتے ہیں، دونوں بیٹے شہید ہو گئے میدان کربلا میں، اور ماں جایا حسین ابن علی علیہ السلام، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ شریکت الحسین ہے نا، شہزادی زینب کبریٰ سلام کو جتنی محبت ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور جس طرح سے وہ مدینے سے نکلتے ہوئے یہ فرما رہی ہیں کہ ہمیں تو اپنے بھائی حسین کے ساتھ مرنا ہے اور اس کے ساتھ جینا ہے، نمیت مع الحسین اور نحیا مع الحسین، جینا بھی حسین کے ساتھ ہے، مرنا بھی حسین کے ساتھ، اور وہ ان کی جو بے چینی اور بے قراری ہے وداع کے موقع پر، اور حتیٰ شادی کے بعد کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کے حوالے سے، اور عقد میں شرط رکھی جاتی ہیں کہ جب کبھی سفر کا معاملہ آئے گا تو عبداللہ ابن جعفر جو ہیں وہ روکیں گے نہیں، کیونکہ ظاہر شوہر کی اجازت کے بغیر یہ جا نہیں سکتی۔ اچھا، اب تمام چیزیں اپنے، اور پھر حضرت عباس علمدار جیسا بھائی، قمر بنی ہاشم، اور پھر علی اکبر جیسا 18 سال کا جوان بیٹا۔ اب آپ تصور کریں نا، ایک مرتبہ کہتے ہیں وہ نگاہ کے اندر جو ہے وہ ذرا تصور تو کریں، امیجن، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اور پھر یہاں پر لٹا ہوا جو بچ گیا کاروان، 72 شہداء کے لاشیں چھوڑ کر میدان کربلا میں اپنی آنکھوں کے سامنے لاشوں کی بے حرمتی دیکھ کر شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ جب ابن زیاد کے دربار میں آئی ہوں گی، تو اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ذہنی طور پر جو اعصاب ہیں ان کی کیا حالت ہوگی۔ ظاہری طور پر میں بات عرض کر رہا ہوں، بندہ سمجھتا ہے کہ اب تو ان میں بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، انسان بالکل ہی مطلب ٹراما جو آج کل بات کرتے ہیں نا ہم لوگ، انسان تو اسی سے باہر نہیں آتا، خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ربی و توب علیہ۔ ظاہر اب زندگی موت انسان کے ساتھ لگی ہو، کسی کا 80 سال کا، 85 سال کا، 90 سال کا باپ فوت ہو جائے، باپ کی بات کر رہا ہوں جو 90 سال کی عمر میں فوت ہو، یا کسی کی والدہ کا 90-95 سال کی عمر میں انتقال ہو، جو خود بندہ 60-70 سال کی عمر کا ہو، تو وہ بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، برداشت نہیں ہوتا بندے سے۔ جب مجھے میرے بابا کے انتقال کا پتہ چلا ہے اور میں یہاں سے سان فرانسسکو سے دبئی اور دبئی سے پشاور تک جو، اور پھر وہاں سے میں کمالیہ تک گیا ہوں، مجھے پتہ میری حالت کا، وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب زندگی کا ایک عجیب سفر تھا، بندہ سوچ سوچ کے ہیں اب میں کال نہیں کر پاؤں گا، اب میں بابا کو سلام نہیں کر پاؤں گا، اب میں ان کی آواز نہیں سن پاؤں گا، ختم، چیپٹر کلوز، کان بہت سخت ہوتا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، قدر کیجیے۔ لیکن اگر کسی کا 85-90 سال کے باپ کا بھی انتقال ہو جائے، داڑے مار مار کا بندہ روتا، اور کئی دنوں اس حالت سے باہر نہیں نکلتا انسان، یہ نیچر ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے، لیاقت شاہ صاحب کا انتقال ہوا اسلام آباد میں، ان کی مسز نے جب مجھے بتایا، مجھے پتہ چلا، میں 2-3 دن تک شوق رہا۔ ہمارے ساتھ ان کا تعلق اتنا ہی تھا کہ کربلا میں جو ہے نا وہ ہر سال ہماری ان سے ملاقات ہوتے تھے، اربعین کے دنوں میں وہاں پر وہ موقف لگاتے تھے ہمارے ساتھ مل کر، وہی پوری ٹیم لے کر اسلام آباد سے آتے تھے، اور وہاں پر پاکستانی کھانا شارع صدرہ کے اندر جو ہے نا وہ جنت الکوثر کی گلی میں لگایا جاتا تھا، اور وہاں پر زردہ پلاؤ اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آلو گوشت اور یہ مطلب جو ہے نا پاکستانی کھانوں کا موقف لگتا تھا، ہم انہی کے ساتھ مل کر لگاتے تھے، پوری ٹیم اسلام آباد سے وہ لے کر آتے تھے۔ اب ظاہر ہے میں 2-3 دن تک شوق رہا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ایسے ہی بہت سارے لوگ جن کا پتہ چلا ہے ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے قریبی دوست جن کو ہم جانتے ہیں۔ اب تصور کیجئے 2 بیٹے، علی اکبر جیسا بھائی بیٹا، اونو محمد جیسے بیٹے، علی اکبر جیسا بیٹا، پھر قاسم ابن الحسن جیسا بھتیجا، پھر علی اصغر جیسا 6 ماہ کا جو ہے نا وہ بھتیجا، پھر عباس جیسا بھائی، حسین جیسا بھائی، اور پھر اصحاب، اور پھر ساری کی ساری صورتحال۔ لیکن شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کے متعلق ملتا ہے، اور یہ ہے اصحاب کی مضبوطی۔
کیا کہ جب ابن زیاد نے توہین شروع کی ہے اور حقارت سے دیکھ کر جملہ کہا کہ دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا، کیسا پایا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ خدا نے آپ کو ذلیل کر دیا. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آج بھی سمجھ نہیں آتی ذلت اور عزت کا مفہوم کیا ہے. تو فوراً شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ فرماتی ہیں ما رعیت الا جمیلا، میں نے ہر چیز میں جمال پروردگار کو دیکھا. کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ ہیں شہزادی زینب کبریٰ سلام، یہ ہیں وہ رول ماڈل جن کو ہماری خواتین کو چاہیے کہ ان کے کردار کو اپنائیں اور ان کے مطابق آگے بڑھیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کے حوالے سے سید سجاد کو دلاسا دیتے ہوئے نظر آتی ہیں. جب دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور موت کے آثار نظر آ رہے ہیں اپنے بابا کی بے گور و کفن لاشے کو دیکھ کر، تو شہزادی نے اپنے آپ کو محمل سے گرایا. کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے، کہ بیٹا سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، یہ قافلہ لے کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا ہے. سید سجاد کو تسلیاں دے رہی ہیں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، اور پھر ہر جگہ بی بی ام کلثوم کو تسلیاں دے رہی ہیں، خواتین کو تسلیاں دے رہی ہیں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ اور امام سجاد علیہ السلام کو. یہ ہے روحیہ بخش، یہ ہے کردار علی و بطول کی بیٹی زینب کبریٰ سلام. یہ ہے وہ رول ماڈل کہ جس کو ہم نے اپنانا ہے کہ ہماری خواتین کے اندر یہ کردار ہونا چاہیے. اعصاب مضبوط ہونے چاہیے ان کے، چھوٹے سے معاملے کے اندر اعصاب کا کنٹرول ختم نہ ہو. جو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا مجھے پتہ نہیں چلا، جو منہ میں آیا جناب جو ہے نا وہ کہہ دیا، اور بعد میں شرمندگی ہو. انسان اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھے، اپنے حساب کو مضبوط رکھے، اور پھر وہ جو دین الہی کی حدود ہو اس کو کراس نہ کرے. یہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور یہ پیکج ڈیل ہے، یہ رول ماڈل ہے. بائی دا وے لوگ جو ہے نا وہ مثال کے طور پر رول ماڈل کو ڈھونڈتے ہیں جناب، فادر ڈے، مدر ڈے، وومن ڈے، کیا کیا مطلب جو ہے نا. کون ہے رول ماڈل آپ کے؟ کن سے سیکھنا آپ نے؟ کیا سیکھنا آپ نے؟ کون سی عملی جو تصاویر ہیں وہ آپ پیش کر سکتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بدترین حالات کے اندر بھی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کا کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کنڈکٹ کیا ہے، اعصاب کتنے مضبوط ہیں. اور وہاں پر بھی پروردگار کی حمد و ثنا ہے، ما رأیت الا جمیلا. یہ پیغام ہے. یہاں پر اللہ معافتہ فرمائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ربی الجاب چھوٹ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو فوراً جناب جو ہے نا وہ جی کیا کریں جی، اللہ نے تو ہمارے ساتھ، ہم تو بس جناب شروع سے ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے جی. اور شوہر آ کر کوئی بات کرتا ہے، بیوی اس سے 4 گنا بڑھ کر جناب جو ہے نا اس سے بات کرتی. شوہر نے آ کر تھوڑی سی شکایت کی، بیوی نے اوپر مرچ مسئلے لگا کر اس کے جناب جو ہے وہ روحیے کا بیڑا غرق کر دینا ہوتا ہے. یہاں پر ڈس اپوائنٹمنٹ سے نکالنا، اللہ رب العزت نے یہ خاصیت عطا فرمائی ہے زن کو کہ خواتین جو ہیں وہ یہ کر سکتی ہیں. اپنے بچوں کو حوصلہ دینا، اپنے شوہر کو حوصلہ دینا، اپنے خاندان کے اندر جناب جو ہے نا وہ عورت کا مقام بڑا ہے اسلام کے اندر، اور یہ رول ماڈل ہے. اگلا مرحلہ کیا ہوگا شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا؟ وہ صبر ہے، عجیب صبر ہے، عجیب صابرہ ہیں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. اور بے صبری انسان کو خدا سے دور کرتی ہے، بے صبری انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، بے صبری انسان کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث بنتی ہے. انسان صبر نہیں کر پاتا، صبر و تحمل نہیں ہے انسان کے اندر، پیشنس نہیں ہے انسان کے اندر. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ نقصان اٹھاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پیشنس دکھائیں، اور اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا نہ خواستہ جو ہے وہ بے صبر نہ ہو. اس پر انشاءاللہ پھر میں کل گفتگو کروں گا. آج دامن وقت میں گنجائش اتنی ہی تھی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ مزید، تاکہ نماز کا ٹائم جو ہے نا بیچ میں سے نہ نکل جائے. 10 منٹ میرے پاس ہیں تو میں چاہوں گا کہ کنٹرول روم اگر فون نمبر کو اناؤنس کر دیں. اگر کوئی کال کرنا چاہے، اپنی رائے دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، وإلا پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.
اللہ رب العزت آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ اور اللہ یسل میں محتاج ہیں بدعا جناب، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور سب کی حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، جزاک اللہ اور اللہ یسل میں انشاءاللہ بہرحال کوشش تو ہماری یہی ہوگی کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اوکے بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ مومنین و مومنات۔ میں بس ایک دو چیزیں دیکھ رہا ہوں اور یہ جو ہے وہ شاید سمجھ نہیں لگی تھی، اس کو میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ جی جن لوگوں نے شیئر کیا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ویلا پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ اچھا آج ہمارا فون ٹھیک ہو چکا ہوا ہے جناب، تو سسٹم ہمارا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اگر آپ کال کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جناب، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز۔ جی جناب جزاک اللہ جی، سسٹر ارجمند زہرا کی طرف سے التماس دعا محتاج بدعا جی، اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے اور انشاءاللہ ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور مبلغ عملی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ان کے کردار کو سمجھنے کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اپنے اوپر توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ کرے کہ یہ جو پوپ کا سفر ہے وہ بے خطر ہو، خیر وعافیت کے ساتھ انجام پائے، بہرحال عراق کے حالات تو ایسے ہی ہیں، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو پاکستان کے اندر بھی انسٹیبلٹی کی سچویشن بنی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کرے کہ کل جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے، اور یہ آج رات میں ہی وہ جو کیا کہتے ہیں اپنا ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے نا وہ لے لیں، اور یہ سارے کے سارے حالات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جناب، آمین یا رب العالمین۔ 6:22 پر سین ہوزے کی اذان ہے، تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ 10 منٹ ٹوٹل بچے ہوئے ہیں، تو اگر ہمارے جو ہے نا ولائے ٹی وی پر بھی انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو ہے نا چل رہا ہے، فیس بک پر بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ ہماری کوشش جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ایونچولی سلولی بٹ شورلی جو بھی معاملات ہیں ہم اس کو انشاءاللہ کنٹرول کرتے ہوئے حل کریں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ریگولرلی جو سین ہوزے اور نیو یارک کی نماز فجر، ظہرین اور مغربین، اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ پخش کریں گے، ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال جی یہ ہماری آج کی گزارشات اور یہ ہمارا جناب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا ایک ڈسکشن تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں کی ہے، اور آج روز جمعہ، اور روز جمعہ جو ہے وہ روز ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے، انشاءاللہ ایک جمعہ ایسا آئے گا کہ جس میں ہمارے زمانے کے امام حجت ابن الحسن علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز ہم سب کو معرفت امام زمانہ علیہ السلام نصیب فرمائے، اور ہمارے زمانے کے امام منتقم خون حسینی حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یقیناً آپ لوگوں نے دعائے ندبہ بھی پڑھی ہوگی، اور یقیناً دعائے عہد بھی آپ پڑھتے ہوں گے، اور اس کا مفہوم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہو تو میں اگر مر بھی چکا ہوں تو بھی مجھے قبر سے نکال کر اپنی نصرت کے لیے ضرور بلائیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز توفیق عطا فرمائے کہ ہم معرفت امام زمانہ کے ساتھ صحیح معنوں میں منتظرین امام زمانہ علیہ السلام ہوں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی جو ہے وہ انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہم ناصران امام زمانہ علیہ السلام میں شمار ہوں۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا ہمیشہ کرتا ہوں جی۔ آج ہفتہ ہے پاکستان کے اندر، اور جمعہ ہے ابھی میری بہن یہاں امریکہ کے اندر، تو میں چونکہ یہاں پر اس وقت سین فرانسسکو میں ہوں یعنی بے ایریا کے اندر، تو یہاں پر ابھی جو ہے نا وہ غروب آفتاب نہیں ہوا، تو اس لیے جمعے کا دن ہی کنسیڈر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جناب۔
اوکے جناب انشاءاللہ. اصل میں یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں سیچرڈے ہو چکا ہوا، آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن ہمارے یہاں بھی جو ہے نا وہ جمعہ ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب سلسلہ میں ہمیشہ جو کہا کرتا ہوں کہ ہم بعض اوقات ائمہ علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جی میں اس کال کو لے لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی مہربانی ہے. سسٹر رضیہ جعفری آپ سنائیں. جی میرا پھر نہیں جا رہا، پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے، پھر میں نے واٹس ایپ پہ اس لیے کیا ہے. اچھا فون نہیں ہو رہا؟ جی آنسرنگ مشین آ جاتی ہے آپ کی. اللہ اکبر. یہ کوشش تو بڑی کرتے ہیں کہ ہم اس کے معاملات کو ٹھیک کر لیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. میرا خیال شاید یہی یہ ایک سیکنڈ پتہ نہیں، بہرحال یہ جو ہے نا وہ جی بس میں نے کہا کہ آپ سے ذرا بات کر لوں. ہاں نہیں. اور مولانا صاحب بہت بہت آپ کو مبارک ہو، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی. بالکل بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ آپ کی بھی برتھ ڈے کی بہت بہت مبارک ہو. جی آپ 5 کو بہت لمبی عمر سے تندرستی والی دے، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. ویسے تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے کہ 1 سال اور زندگی کا کم ہو گیا، یعنی ایک اور دور کمپلیٹ ہو گئی. جی کم ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن یہ کہ اللہ میاں نے بس خیریت سے گزار دیا، اس کا وہ شکر ادا کرتے ہیں. بے شک بے شک. سال خیریت کا اللہ کرے کہ انشاءاللہ جو آئندہ زندگی جو بھی بچی ہوئی ہے بابرکت ہو، اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ العزیز مشکلات کے بغیر. الہی آمین آمین. شیطان سے محفوظ رکھے، آمین ہر یا قدم رب. پہ کامیابی عطا فرمائے پروردگار. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. بس آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی مسائل ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں. ایک مسئلہ حل کرتے ہیں دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا حل کرتے ہیں تیسرا شروع ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں. اب یہ فون ٹھیک ہوا تھا، پھر جو ہے نا وہ ہو گیا، لیکن چلیں یہ بھی کہ انشاءاللہ العزیز دوسرا ہے یہ جو ہے واٹس ایپ یہی چلیں، بڑی نعمت ہے. جی ہاں، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ میں یقین کریں صدقہ بھی بڑا دیتا ہوں. ابھی میں نے 13 رجب کے اوپر بکرے کی قربانی کی، طلباء کے اندر تقسیم کیا، اور بھی صدقہ دیتے رہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. لوگ $50 دیتے ہیں، $50 اپنی جیب سے ڈال کر دے دیتے ہیں. مطلب کسی کی شادی کا اتنا کرتے ہیں. پتہ نہیں یہ نوست جو ہے نا ولایت ٹی وی سے دور کیوں نہیں ہوتی، اللہ بہتر جانتا ہے. پتہ نہیں کیا چکر ہے. نہیں مولانا صاحب بس وہی ہے، آپ کی مصروفیت ماشاءاللہ بہت ہے نا. مولانا صاحب اکیلے ہیں تو ظاہر ہے پھر کہاں ٹائم دیں. جی ہاں، نہیں کوشش تو پوری کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ مسائل جو ہے نا جاننے چاہیے. جی ہاں اپنی طرف سے آپ تو کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، بے مولا شک کو معلوم ہے، آپ تو اپنی کر رہے ہیں پوری. جی بالکل. تو ابھی ہیں مولانا صاحب؟ جی میں ابھی ہوں. میں 2 دن لیٹ جاؤں گا اس دفعہ نا، چونکہ آج کل فلائٹس جو ہے نا وہ ہر ڈیلی فلائٹ نہیں ملتی نا، تو یہاں آپ 2 دن پہلے جا سکتے ہیں، تو یا 2 دن لیٹ جائیں گے. تو میں اس دفعہ میں نے کہا کہ 2 دن پہلے جانے کی بھی 2 دن لیٹ چلا جاؤں گا. پھر انہیں 4 شعبان تک بھی رکنا بھی ہے نا وہاں پر. اچھا ہاں تو انشاءاللہ میں 27 رجب سے میں جاؤں گا انشاءاللہ 25 کو یہاں سے نا، تو میں 9 کو جاؤں گا اور 27 کو وہاں پروگرام شروع کروں گا جا کے انشاءاللہ. اچھا جہاں کیونکہ آپ نے تو آگے بھی ماشاءاللہ کرنے 4 شعبان تک کرنے ہیں، تو 27 سے لے کر 4 پورا ہفتہ ایک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو مولانا صاحب یہ کیا کہتے ہیں آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ تو سنا ہے بڑا اب تنگ کر رہے ہیں، ٹیسٹ بہت ہوتے ہیں. 18 دفعہ اب تک کروا چکا ہوں. اب تک 18 دفعہ ٹیسٹ کروا چکا ہوں میں نے. جی وہ آج میں ان کا اہل بیت پہ دیکھ رہی تھی، اپنے علی رضا صاحب مولانا جو ہیں ان کا اچھا توضیح المسائل پہ آ رہا تھا ان کا پروگرام. جی تو وہ بتا رہے تھے کہ یہی ویکسین کے لیے لوگ پوچھ رہے تھے لگوائیں نہ لگوائیں، ان کا نہیں لگوائیں بہتر ہے، اس کے بغیر نہ جائیں. اور ابھی تو آپ کر ہی نہیں سکتے سفر، کیونکہ میں خود بیٹھا ہوا ہوں کہ ٹیسٹ بہت ہوتے ہیں اس میں کرونا کے، وہ بتا رہے تھے. نہیں لیکن یہ کہ وہ ٹیسٹ کیا مسئلہ کیا اس میں ٹیسٹ کروائیں، مطلب بعض لوگ ہوتا بھی ہے نا، ان کو تو بیچاروں کو ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے، تو میرا خیال اس لیے کچھ احتیاط کرتے ہوں گے. نہیں میں نے ابھی تک 18 دفعہ ٹیسٹ کروائے ہیں. ابھی میں جب آتا ہوں تو مجھے کروانا پڑتا ہے. بلکہ ابھی یہ ہوا تھا کہ کربلا جاتے ہوئے میں 3 دن زیادہ رک گیا تھا پاکستان میں، تو وہ جو میرا تھا وہ ٹیسٹ ایکسپائر ہو گیا تھا، پھر مجھے دوبارہ کروانا پڑا. تو وہ ناک کے اندر اور حلق میں جو ہے نا وہ تو یوز ٹو ہو گیا ہوں، کیا کریں.
وہ جو ہے نا وہ مطلب بندے کو ہو جاتی ہے، پتہ چل گیا نا کہ مطلب انہوں نے ناک میں مارنا ہے اور حلق میں مارنا ہے. اللہ میاں اپنے زمان میں رکھے. پاکستان کے تو پتہ نہیں ہے، وہاں احتیاط اتنی نہیں ہے نا مولانا صاحب. پاکستان میں احتیاط اتنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں ابھی تک کوئی 10 دفعہ جا چکا ہوں پاکستان بھی الحمدللہ رب العالمین. احتیاط انسان خود کرتا ہے نا، احتیاط کرتے ہیں نا آپ. انسان کو خود احتیاط کرنی ہوتی ہے، انسان کو خود احتیاط کرنی ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ ایران میں بھی ایسے ہی ہے، خود احتیاط کریں. عراق میں بھی ایسے ہی ہے. ایرانی بہت احتیاط کرتے ہیں، پاکستانی بالکل نہیں کرتے، عراقی بھی بالکل نہیں کرتے. وہاں پر تو ماسک بھی کوئی نہیں پہنتا. مولانا صاحب اچھے پڑھے لکھے لوگ، ابھی ہمارے ایک ملنے والی ہیں، ان کے 2 لوگ میاں بیوی دونوں، وہ کہیں شادی میں گئے تھے، اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر، اور وہ گئے اور وہاں سے 2 دن کے آگے پیچھے دونوں میاں بیوی ختم ہو گئے کرونا میں. اللہ رحم کرے. آج کل وہ شادیاں وادیاں سب اسی طرح چل رہی ہیں پاکستان میں، نظر نیاز سب کھلی. ہاں یہ تو ہے. بہرحال انسان کو خود احتیاط کرنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں بیٹھنا جو ہے نا وہ کوئی مطلب کوئی حل نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا گھر میں بیٹھا رہے اور گھر سے نہ نکلے. تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو گھر سے نہیں نکلے تب بھی ان کو ہو گیا کرونا. کہاں سے ہو گیا اللہ بہتر جانتا ہے. جی ہاں. تو مولانا صاحب میں ذرا آپ سے وہی اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. پاکستان کا جو مسئلہ ہے آپ کال کر لیجئے مجھے کبھی. آج کا دن ہے، میرا خیال پرسوں کر لوں آپ کو. کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ عزیز. ہاں کل تو ذرا بزی ہوں گے، وہ ذرا کنڈوں کی نیاز ہے نا کل. جی ہاں آج کل تو کنڈوں کی نیاز بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا ہوم ڈلیوری ہے آج کل تو. بلکہ وہ ہم لوگ نہیں، ہم ویسے تو پورا سال ہی ہو گیا، ہم تو کہیں بھی نہ نکلے مولانا صاحب. زوم پہ اتنا ماشاءاللہ پروگرام اچھے آ رہے ہیں. جی جی بالکل. کہیں بھی نہیں ہم لوگ نکلے. اور نیاز کا یہ ہے کہ بچی چھوٹی والی آ جائے گی اور بچے ہوں گے سارے گھر میں ہی، لیکن پکانا تو ہے رات کو نا. نہیں یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں نا اپنا بے ایریا کے اندر بڑی ایک اچھی بات ہے ظاہر ہے، یہاں پر وہ بڑا سسٹمیٹک سسٹم چلتا ہے. تو یہاں پر ٹائم سلاٹ دیے ہوئے انہوں نے جی کہ 10 سے 11، 11 سے 12، 12 سے 1. تو آپ ٹائم سلاٹ وہ ان سے جو ہے نا بک کروا لیں اور اسی ٹائم سلاٹ کے اندر 1-2 فیملیاں جو ہے نا وہ انہوں نے پہلے سے وچ از ویری گڈ. بہت ہی آرگنائز سسٹم جو ہے نا وہ ہے. کہاں سے لیتے ہیں؟ گھر جا کے ان کے گھر میں. ہاں مطلب ان کے ہیں، لیکن وہ ٹائم سلاٹ ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ کو انہوں نے کہہ دیے کہ 10 سے 11 آپ آ سکتے ہیں. 2 فیملیاں تو سارے ایک ہی مرتبہ نہیں آئیں گے، آپ صرف 10 سے 11 جائیں، 10 سے لے کر 10:30 تک، تو ایک ہی فیملی ہوگی اس وقت. بالکل نہیں مل رہا ہے مولانا صاحب. میں تو بالکل بھی نہیں کہیں جا رہی ہوں، گھر میں ہی. اسے بلڈ ٹیسٹ کے لیے جانا ہوتا ہے اور کال وہ ڈاکٹر تو اس پہ ہی دیکھتی ہے فون پہ. احتیاط کریں، احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے 1 سال ہو گیا، 9 مارچ کو آئی تھی. جب سے میں بچی کے پاس ہوں، اپنے اپارٹمنٹ بھی نہیں جا رہی میں کہ یہ بچے کہتے ہیں ہر طرح کے لوگ آئیں گے، بس یہاں آپ ٹھیک ہیں یہیں رہیں. تو یہاں ہو گیا 1 سال مجھے رہتے ہوئے. احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے اور طول عمر بابا کرے. کیونکہ بھائی اب ظاہر ہے ایسا وہ ہے کہ بچے بیچارے خود اتنے بزی ہیں، مجھے کچھ ہوگا تو خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے اور طول عمر بابرکت نصیب فرمائے. انشاءاللہ دیکھیے کل یا پرسوں پھر آپ سے بات کروں گی. جی ضرور. لیکن مجھے ٹائم بتائیے گا. جی ضرور. کوئی نہیں، آپ کبھی بھی کر لیجیے گا کال، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو رائٹ اوے کال بیک کر لوں گا اگر بیزی ہوا تو انشاءاللہ. اچھا اوکے انشاءاللہ. تھینک یو. اوکے تھینک یو. دعا میں یاد رکھیے گا. چلیے دعا میں یاد رکھیے آپ بھی انشاءاللہ. آپ بھی انشاءاللہ. تھینک یو. جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. وعلیکم السلام. اچھا جی، ہمارے ہاں جناب جو ہے نا اس وقت نماز مغربین کا ٹائم ہو گیا سین ہوزے میں، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ اور اللہ یسلم. بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ نے شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان ٹھہرے. بشرط یاد کل پھر انشاءاللہ آپ کے خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور کل پھر کنڈوں کی نیاز کے حوالے سے گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.